बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद करीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि नैब में जो पेशी है मरियम नवाज़ साहबा की आइंदा रोज़, जिसकी डिटेल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके हवाले से हुकूमत ने जो हिफाजती हिसार है उसमें इजाफा कर दिया है, रेंजर्स को तलब कर दिया गया है और 3 लेयर्स में ये हिसार रखा जाएगा। और उसकी वजह यह है कि PDM ये अनाउंस कर चुकी है कि आइंदा रोज़ मरियम नवाज़ की पेशी के मौका पर PDM में शामिल तमाम जमातों के कारकुनान जुलूस की शक्ल में नैब का घेराव भी करेंगे और उनके साथ भी जाएंगे। लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मामला अभी हल तलब था, उनकी जानिब से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई थी। गुज़िश्ता रोज़ जब कमर ज़मान कायरा साहब ने यह अनाउंस किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस जुलूस में शामिल होगी, तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि अब PDM की तमाम जमातें इस जुलूस में भी शामिल होंगी। इस पेशी के मौका पर क्या सूरत हाल होगी, और इससे बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि मरियम नवाज़ की पेशी के मौका पर नैब ने मरियम नवाज़ के जुलूस के साथ आने के हवाले से कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसको मुस्तरद किया गया है। और उसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि आप ये मामला अदालत में क्यों लेकर आए हैं, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत ने इस मामले को देखना है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से परेड मुनक्किद होना थी, वो आपके इल्म में है डिले हुई थी, वो आज 25 मार्च को मुनक्किद की गई है। तो उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, यौम पाकिस्तान का भी जिक्र करेंगे और हमारी पाक अफवाज की जो तारीख है उसका भी, उसकी सलाहियतों का भी और आने वाले दिनों के हवाले से जिस अंदाज से वो तैयार हैं, जिस तरह से हमारा दिफाई साजो सामान का मुजाहरा किया गया, तो उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहबा की पेशी नैब में उनकी तलबी क्यों हुई क्यों नहीं हुई, ये एक अलग मामला है, आपके इल्म में है, इस पे हम कर चुके हैं। लेकिन उसमें जाने के हवाले से जो PDM की हिकमत अमली थी, उससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि अब PDM में शामिल तमाम जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत उसमें शामिल होकर जुलूस में मरियम नवाज़ साहबा की पेशी के मौका पर जाएंगी। मैं आपको अर्ज़ करूं कि सारी सियासी जमातें तो जाएंगी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से मैं सियासी शऊर में आया हूँ, और मैं बल्कि जब से जर्नलिज़म में आया हूँ, मुझे बहुत लंबा अरसा हुआ है जर्नलिज़म में आए हुए, मैंने इतनी खौफज़दा गवर्नमेंट कोई नहीं देखी जितनी ये मौजूदा हुकूमत खौफज़दा है, और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत खौफज़दा है। जलसे जुलूसों को बंद कराने के लिए, या कोई अगर एक जुलूस आ रहा है या एक लश्कर आ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या आप अदालतों में जाएंगे? अगर अदालतों में ही जाके जलसे जुलूस आपने रुकवाने हैं, तो ये इतनी बड़ी जो आपने रखी हुई है इसकी फ़ौज पॉलिसी वालों की, इतनी पुलिस और दूसरी पुलिस, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं जी, देखें बात यह है कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी का तो फिर तो पाक फ़ौज की जिम्मेदारी है, लेकिन मुल्क के अंदरून में जो इतनी बड़ी फ़ौज और वो जो फ़ौज नहीं पुलिस, इतनी बड़ी पुलिस जो आपने तैयार रखी हुई है, और पुलिस में जो बड़े बड़े बदमाश भर्ती किए हुए हैं, वो किस लिए रखे हुए हैं आपने? मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये हुकूमत को ख़तरा क्या है। पाकिस्तान में जितनी एहतजाजी तरीक़ें चली हैं, ये सारी तरीक़ें बुनियादी तौर पर उस वक्त जान पकड़ती हैं जब पुलिस इस पर तशद्दुद करते हैं। चाहे आप वो मॉडल टाउन वाला वाक़या देख लें, जब वहाँ पर पुलिस ने क्या किया। बुनियादी तो ख़राबी ये है कि हमारी जो पुलिस है, इसमें जराइम पेशा लोग बहुत ज़्यादा भर्ती हो चुके हैं, ख़ास तौर पर पंजाब में, जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिक्र भी करते रहे हैं। एक अब्बास खान थे जो जनरल नसीरुल्लाह बाबर के साथ IG पंजाब थे, उनकी एक रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट में पड़ी है। खान साहब बहुत बातें करते थे, उन्होंने ये बताया था कि क्रिमिनल लोगों को मियाँ नवाज शरीफ के टेनोवर में भर्ती किया गया। अब वो जो जराइम पेशा लोग पुलिस की वर्दियाँ पहन के आते हैं, उनमें ना तो वो बर्दाश्त होती है, ना वो हौसला होता है, ना उनकी कोई तरबियत होती है। वो अगर अब कारकुन सियासी कारकुनों की तरफ से कोई पत्थर आ जाए या ज़रा कोई एहतजाज आ जाए या कोई धक्का लग गया, तो उसके जवाब में वो गोलियाँ मारते हैं। मॉडल टाउन का वाक़या आपके सामने है। तो हुकूमत खौफज़दा इसलिए है कि ऐसा ना हो कि मरियम नवाज़, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मरियम नवाज़ साहिबा के साथ बहुत बड़ी पब्लिक होगी, फिर PDM भी होगी। PDM में शामिल जमातें, मौलाना फजल रहमान साहबा के कारकुन आपको पता है, वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी बिला आखिर पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो PDM में फिर जो है एक किस्म की मिन्नत समाजत करके और सारा कुछ करके, और मेरा बुनियादी सवाल पीपल्स पार्टी के हवाले से था, चाट के वो आ गए। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने और ख़ास तौर पर आसफ अली जरदारी साहब ने PDM को बहुत नुकसान पहुंचाया सियासी तौर पर। अच्छा, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अभी आपने ये जो बात की है कि हुकूमत खौफज़दा है और अदालत में जाने की क्या ज़रूरत थी, ये तो आज़ाद इदारा गया है नैब का, उन्होंने जाके ये दरख्वास्त दायर की है क्योंकि वहाँ पे पेशी है।
نیب کا ادارے نے وہاں جو جا کے کی ہے تو نیب کا ادارہ وزارت داخلہ کو نہیں لکھ سکتا تھا. وہ شیخ رشید صاحب جو جفا کرو گے جفا کریں گے, وفا کرو گے وہ کدھر گئے ہیں وفا کرو گے؟ تو وہ تو انہوں نے سب سے زیادہ فائدہ پی ڈی ایم کا سب سے زیادہ فائدہ وزیر داخلہ شیخ رشید کو ہوا ہے کہ وہ ان کو جناب ریلوے کی وزارت سے اٹھا کے اور ML1 کی کہانیاں سناتے تھے, ان کو یہاں بنا دیا گیا وزیر داخلہ بنے ہوئے ہیں, اور اسلام آباد میں کوئی آئے گا تو وفا کریں گے جفا کریں گے. تو وہ نیب کو کہتے ہیں کہ جناب میں وزیر داخلہ ہوں, میں فرنٹ پہ ہوں گا, آپ کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں جناب؟ نہیں, انہوں نے تو اناؤنس کر دیا نا, وہ 3 حصار کی سیکیورٹی جو ہے وہ ظاہر وزارت داخلہ کے احکامات پہ ہی ہوگی نا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نقی صاحب, آپ مسکراتے ہوئے بڑا جو ہے نا لوڈڈ کو سوال کرتے ہیں. اگر نیب کا ادارہ جو ہے اور چیئرمین نیب اگر مطمئن ہوتے حکومتی سیکورٹی سے اور حکومتی انتظامات سے تو کیا وہ عدالت میں جاتے؟ جب کوئی آدمی اپنے گھر کی اس بات پر مطمئن ہو کہ جی میری سیکورٹی پولیس کر رہی ہے یا وزارت داخلہ کر رہی ہے, اسے گھر جانے کی ضرورت نہیں, عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. نیب چیئرمین عدالت میں اسی لیے گئے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں کر سکتے, یہ بیانات جو ہیں یہ افلاطون قسم کے بیان دینے کے یہ ماہر ہیں. ہمارے وزیر داخلہ بڑی بڑی باتیں آپ سمجھتے ہیں نیب کے ادارے نے اپنی حکومت پر, اپنی وزارت داخلہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مناسب انتظامات نہ ہو سکیں جس قسم کے وہ چاہ رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی جب مریم نواز صاحبہ گئی تھیں تو وہ بہت بڑا وہاں پہ ہنگامہ ہو گیا تھا اور وہاں پتھراؤ بھی ہوا تھا. مریم نواز گاڑی سے باہر آ گئی تھیں اور آج تک مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ گاڑی میرے گھر میں کھڑی ہے, اس پہ لیزر گن سے جو فائر بھی کیا گیا, بلٹ پروف گاڑی پہ وہ سارا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اتنی گھبرائی ہوئی میں نے کبھی نہیں دیکھی. ان کو چاہیے, آ رہے ہیں ٹھیک ہے, آنے دیں, آپ کے پاس جو انتظامات ہیں آپ کریں, ہر بات پہ آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں. تو پھر نیب کو رینجر سے زیادہ کیا بڑی سیکیورٹی چاہیے؟ رینجرز تعینات کیے گئے ہیں. سر رینجر تعینات ہے, اگر اس سے زیادہ کوئی پرابلم ہے پاک فوج بھی آ سکتی ہے, پاک فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ امن امانہ کی جب صورتحال خراب ہوتی ہے تو پاک فوج کو بھی بلایا جا سکتا ہے. لیکن عدالتوں میں جا کے اور عدالتوں سے ریلیف مانگنا اور عدالتوں کو کہنا کہ جی آپ ان کو روکیں, یہ کوئی مجھے اچھا رویہ نہیں لگا, یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے. دیکھیں مریم نواز ایک پاپولر لیڈر ہے, وہ اس وقت مزاحمت کی سیاست کر رہی ہیں, اور پاکستان میں اور خاص طور میں پنجاب میں جو آدمی مزاحمت کی سیاست کرتا ہے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ذوالفقار علی بھٹو نے مزاحمت کی سیاست کی, عوام ان کے ساتھ کھڑے رہے, اور نہ صرف کھڑے رہے بلکہ ان کی بیٹی کو 2 مرتبہ جو ہے انہوں نے اس ملک کا وزیر اعظم بنایا, ان کے داماد کو اس ملک کا صدر بنایا. یہ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو کی مزاحمت کی تھی, جو سیاست تھی وہ تھی. مریم نواز صاحبہ بھی آج مزاحمت کر رہی ہیں, لوگ ان کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ کی اپنی جو پوزیشن ہے, آپ کا اپنا جو وہ معاشی کارکردگی ہے, آپ کی اپنی جو صورتحال ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پروگرام میں ایک میں کہا تھا کہ اتنے تو وزیر اعظم پاکستان آزاد نہیں, اتنا تو ان کو آزاد نہیں کیا گیا اور بااختیار نہیں کیا گیا جتنا گورنر اسٹیٹ بینک کو کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگی یہ بات میں نے کہی تھی. آج وہ سارے چینل خطرناک صورتحال کا اظہار کیا صورتحال معاشی ماہرین جو باتیں کر رہے ہیں, ہم تو وہ باتیں آن ایئر کہہ بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا دوسرا معاملہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا شمولیت کی اناؤنسمنٹ ہے, کیونکہ اس سے پہلے سارا معاملہ آپ کے سامنے ہم روز ڈسکس کرتے رہے ہیں, یہ کیا معجزہ ہوا ہے؟ کوئی کیا پیپلز پارٹی نے کوئی ٹرن لیا ہے, کوئی معاملہ یا سلجھ گیا ہے یا مولانا صاحب کامیاب ہو گئے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جب پی ڈی ایم بنایا تو پیپلز پارٹی کو بہت عوام میں ایک مقبولیت ملی. پیپلز پارٹی کو عوام نے بڑا پسند کیا کہ وہ ایک پھر مزاحمت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے جو تقریر کی وہاں, وہ پہلی تو بہت انہوں نے تقریریں کی, 14 سال جیل میں بھی رہے, لیکن آخری تقریر کی جو انہوں نے, اس سے پی ڈی ایم کو بہت نقصان ہوا. پھر آصف علی زرداری صاحب دیکھیں, بات یہ آدمی جب ایک کمٹمنٹ کرتا ہے تو کمٹمنٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ بات طے ہو گئی کہ چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا, کیونکہ یوسف رضا گیلانی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, بڑے ہیوی ویٹ آدمی ہیں, ان کے ہر طرف تعلقات ہیں, وہ چیئرمین نہیں بن سکے سینٹ کے. اور کیوں نہیں بن سکے, یہ بھی پیپلز پارٹی کی نااہلی ہے. یہ اس میں سعید غنی صاحب اور محترمہ فریال تالپور اور یہ کراچی سے جو ٹیم آئی تھی, یہ ساری ان کی نااہلی ہے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہاں پر سٹمپیں لگائیں نام پر. ان کی نااہلی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ نہیں بن سکے یوسف رضا گیلانی صاحب. اب یہ طے تھا کہ جناب انہوں نے بنانا ہے,
چلیں ایک بات مانی جا سکتی ہے کہ جی انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے جی کہ اعظم نذیر تارڑا صاحب کو نہ بنائیں کیونکہ وہ ان پولیس افسران لیڈر آف اپوزیشن کی بات کریں، لیڈر آف اپوزیشن، ان کو نہ بنائیں جی. سعدیہ عباسی بن سکتی ہے، کوئی اور آدمی بن سکتا ہے، لیکن طے تو مسلم لیگ نون کا ہوا تھا نا. جب یہ ہوا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ ہوگا، ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ JUIF سے ہوگا، وہ مولانا غفور حیدری تھے، دونوں ہار گئے، اور اس کی جگہ یہ طے ہوا تھا کہ جناب تیسرا جو لیڈر آف اپوزیشن ہوگا وہ مسلم لیگ نون سے ہوگا. تو اب کون سی بات ہے، آپ کمٹمنٹ کر کے اور اس طرح کریں. آپ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کمٹمنٹ کریں اور پھر آپ پیچھے بھاگیں اور پھر آپ فریادیں کریں. ترین صاحب آپ کو یاد ہوگا یہیں پہ یہ سوال میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا تھا کہ جناب زرداری صاحب تو وہی زرداری صاحب ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ کوئی معاہدے جو ہیں وہ حدیث یا قرآن نہیں ہوتے کہ وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. تو اب انہوں نے وہی کام کیا تھا، اب اس کے نتائج سامنے آئے ہیں، اس پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال. معاملہ تو صرف نیب پیشی کا ہے اور PDM کا جلوس کی شکل میں جانے کا ہے اور حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کا ہے، مگر یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں ہے، اس کے اثرات ملکی سیاست پر بڑے گہرے ہونے والے ہیں. اس لیے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. زیادہ صاحب ایک سوال جو ابھی آپ پیپلز پارٹی کی سیاست کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے کہا جہاں سے یہ ٹویسٹ آیا، زرداری صاحب کا خطاب، ان کی گفتگو، اب ایک تو ان کا یہ خیال ہے کہ میرے رائے میں تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پارلیمان تک وہی راستہ اپنایا جائے جو یہاں پہ رائج ہے اور پھر پارلیمان کے اندر جدوجہد کی جائے. یہ پیپلز پارٹی کا ایک موقف ہے. لیکن دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں موجود نہیں تھے اور یہ ایک رائے آپ کی بھی تھی، ہم جب نجی گفتگو کر رہے تھے اس میں یہ تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شاید اوپینین اس سے مختلف ہو سکتی ہے، اس لیے خود زرداری صاحب نے اس میں انویٹ کیا. کیا ایسی صورتحال ہے؟ آپ دیکھ بلاول بھٹو صاحب تھے اس پر اپنا کیا نام ہے وہ نہیں بولے نا، اسکائپ پر تھے، وہ نہیں بولے. وہ اس لیے نہیں بولے کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو کہانی ڈالنی تھی نا تو وہ اس لیے ان کو نہیں بولنے دیا گیا. رائے ایک ہی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، رائے مختلف ہو نہیں سکتی نا جی. اچھا اگر مختلف رائے ہوتی تو پھر آصف علی زرداری صاحب اپنا اتنا تاریخی خطاب نہ کرتے. 14 سال سے جیل کاٹنے کے بعد یہ کہنا کہ جی میں کمزور آدمی اور میں نہیں لڑ سکتا. آصف علی زرداری کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. چل ٹھیک ہے، یہ تو اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. یقینی طور پر یہ دیکھا جائے گا کہ پھر اس کے بارے میں کیا وضاحت سامنے آتی ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی. اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. سیاد ترین صاحب، آپ کو پتہ ہے جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ملک ہے، سب سے پہلے ریاست ہے، سب سے پہلے خطے کی سیاست میں ہمارا وجود ہے اور اس کی بقا ہے. اور ہمارے وجود کی بقا میں داخلی سطح پہ بھی یقینی طور پر مختلف سیاسی شخصیات کا، سیاسی جدوجہد کا ایک اپنا حصہ ہے، مگر ہماری پاک افواج کا اور ہماری دفاعی صلاحیتوں کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. ہماری دفاعی صلاحیتیں شاید 65 میں یا اس سے پہلے یا ہم دیکھتے ہیں 70s میں بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر ہمارے جذبے لڑے اور ہم نے اس کو برقرار رکھا. یوم پاکستان کے حوالے سے آج آپ کو پتہ ہے پریڈ کا جو انعقاد تھا وہ بارش کی وجہ سے ملتوی ہوا تھا، 25 کو رکھا گیا، آج کے دن تھا. تو جس طرح کے اب ہم دفاعی ساز و سامان کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، نمائش بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم آگے بڑھے ہیں، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو آپ نے بہت زبردست کہی کہ جنگیں جو ہیں وہ قوم لڑتی ہے، قوم کا جذبہ لڑتا ہے. پوری قوم جو ہے جب فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو وہ لڑتے ہیں. اور پاک فوج چاہے 65 ہو، 71 ہو، کوئی بھی کارگل ہو، میرے خیال میں جب بھی پاک فوج جو ہے وہ کسی جنگی ماحول میں گئی ہے تو پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوم پاکستان پہ جو آج تقریب ہوئی ہے، ایسی تقریبات کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے قوم کو بتانا ہوتا ہے، قوم کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنا ہوتا ہے، قوم کے بچوں کو یہ بتانا ہوتا ہے، دوسرا دشمن کو بھی بتانا ہوتا ہے. اور ویسے ہمارا اب دشمن جو ہے وہ تو انڈیا ہے، لیکن حالات و واقعات تو یہ بتا رہے ہیں کہ اب اس سے بھی دوستیاں ہو رہی ہیں اور معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. سنا ہے کہ کرکٹ کا بھی ماحول جو ہے شروع ہونے والا ہے اور باقی چیزیں بھی کوئی آگے چل رہی ہیں. لیکن پھر بھی جو ہمارے دشمن ہیں ان کو ایک پیغام دینا بہت ضروری ہوتا ہے، ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اپنے مسلز ہم نے دکھانے ہوتے ہیں. اور پاک فوج جو ہے وہ ہر وقت دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے وہ تیار رہتی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بے شک ہمارے انڈیا سے تعلقات اچھے بھی ہو جائیں، انڈیا سے ہماری دوستی بھی ہو جائے، وہاں سے آنا جانا بھی شروع ہو جائے، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے یا وہ پاکستان میں اپنی دشمنی جو ہے وہ ختم کر دے گا.
پہلے میاں نواز شریف کے زمانے میں مودی آپ کو پتہ یہاں آئے، پھر دوسرے ان کے بہت سارے لوگ بھی یہاں آئے، جندال کا ذکر بھی ہوتا رہا، وہ آئے، معاملات واجپئی بھی آئے معاملات جب واجپئی یہاں آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے جماعت اسلامی نے جو تاریخی مظاہرہ وہاں کیا تھا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے. تو اس کے بعد جناب یہ جب ایک طرف سے واجپئی آ رہے تھے، مودی آ رہے تھے، جندال آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف کلبھوشن کو بھی تو وہ بھیج رہے تھے، کلبھوشن کے ذریعے اپنا نیٹ ورک بھی تو چلا رہے تھے. تو یہ ساری بات سنانے کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دشمن سے ہمیں باخبر رہنا ہے، اور پاک فوج جو ہے اس طرح کے مظاہرے کر کے، اور عوام میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور عوام کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری پاک فوج، ہماری بہادر فوج، ہماری دفاعی صلاحیتیں، فوج جو ہے وہ تیار ہے، اور ہمارے اندر جو ایک دفاعی صلاحیتیں وہ موجود ہیں کہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور جب سے ہم نے ایٹمی دھماکے کیے اس کے بعد تو ہمارے دشمن کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر اس کو ایسا جواب دیا جائے گا، پھر تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ہوگا کہ ان کی بھی کوئی قوم تھی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمن کو ہر چیز کا پتہ ہے، اور یہ جو اس قسم کی تقریبات ہیں مختلف مواقع پر ہونی چاہیے، اور قوم کو اس سے حوصلہ ملتا ہے. اچھا، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اس طرح کی تقریبات سے قوم کو حوصلہ ملتا ہے. ہم نے 23 مارچ کو بھی اس پہ ظاہر گفتگو کی تھی، آج پریڈ کے حوالے سے خصوصی بات کر رہے ہیں. سجاد ترین صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد پیش کی گئی تھی، اس کے بعد ہم نے اس دن گفتگو کی کہ جیسے جیسے وقت گزرا ان 70 سالوں میں ہم نے داخلی سطح پہ اس پہ عمل نہیں کیا، اور سویلین سائڈ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم عروج حاصل نہیں کر پائے جو قائد نے خواب دیکھا تھا. بہت سی ہماری کوتاہیاں اس پہ موجود ہیں، مگر بطور ادارہ فوج نے اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کیا ہے، اور میرے خیال میں دیگر اداروں کے برعکس یہ واحد ادارہ ہے جس نے بہتر اپنی صلاحیتوں میں بھی اضافہ کیا ہے، اور اس ملک کو دفاع کے طور پر لوگوں کو حوصلہ دینے میں بھی اپنا اہم رول ادا کیا ہے. جب بہت مشکل کرائسس وقت ہوتا ہے تو فوج جو ہے اس قوم کا حوصلہ ہوتی ہے. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک سیمینار تھا نیشنل سیکورٹی پہ، تو اس پہ ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ باتیں کیں کہ اس وقت فوج کی جو ضروریات ہیں، اس کے جو ہمارے اخراجات ہیں، ملک کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے ڈیفنس بجٹ میں ہم نے اضافہ نہیں کیا. لیکن پاک فوج جو ہے وہ ایک طرف سے سرحدوں پر ہماری محافظ ہے، سرحدوں پہ موجود ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر کوئی آپ کو پتہ ہو وبا آ جائے، کرونا آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی اور مسائل آ جائے، دہشت گردی کے مسئلے آ جائیں، کوئی اور وبائی امراض، کوئی اور چیزیں آ جائیں، تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کوئی شہر کے اندر واقعات ہو جائیں، کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو جائیں، کوئی اور اس قسم کے واقعات ہو جائیں، تو پاک فوج ہمیشہ ساتھ کھڑی رہتی ہے. جی بالکل. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.